अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज बुध है 15 जुलाई 2026 और यह हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी मोहब्बत का इजहार अगर आप फरमा सकें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मुसलसल चौथी रात अमेरिका के ईरान पर हमले जारी रहे हैं और ईरान ने कुवैत और बहरीन में बिलखुसूस अहम तरीन ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने जो मिसाइल लॉन्च किए उसके ऊपर एक बड़ा मानी खेज और खतरनाक पैगाम दर्ज था अमेरिका को मुखातिब करके, जो स्टिकर लगाते हैं। और मैं 2 दिनों से कह रहा हूं कि ईरान के अंदर मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखने वालों को साइड लाइन पे किया जा रहा है और बदला लेने या हार्ड लाइनर जो मौक़िफ़ रखते हैं वो आगे आ रहे हैं। उसके 2 सबूत सामने आ चुके हैं ऑफिशियली। ईरान की पार्लिमान की अक्सरियत ने भी लिख के दिया और उनके एक अहम जिम्मेदार ने जो बयान दिया उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा आगे होने क्या जा रहा है। रात गए ट्रंप भी बोला फॉक्स न्यूज़ के साथ, बहुत रात गए अलसुब आप कह सकते हैं। उसने भी इस जंग को वसी करने से फैलाने और ईरान के जो जौहरी तनसीबात हों, पुल हों या इंफ्रास्ट्रक्चर हो एनर्जी का, उसको टारगेट करने की बात की है कि सिर्फ फौजी ताकत के जोर पर मुज़ाकरात करने और अगले हफ्ते तक अगर ईरान ना आया मुज़ाकरात की टेबल पर तो क्या करूंगा, ये एक और मसला। लेकिन इस सबके बीच चूंकि आज डेवलपमेंट्स बहुत अहम है जिनका हमने जायजा लेना है, 2 चीजें बड़ी अहम है। ईरान ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद MOU बाकायदा खत्म कर चुका है, इसका वो ऐलान कर चुका है। और उसके बाद ईरान वो रेड कार्ड खेलने जा रहा है, वो सुर्ख कार्ड, वो तुर्क का पत्ता उनके बकौल, लेकिन दुनिया समझती है ये सुर्ख कार्ड है जो उसने अब तक इस पूरी जंग में नहीं खेला। यानी आपने हुर्मुज़ की नेवल ब्लॉकेट तो अमेरिका ने कर दी और ईरान भी उसे बंद कर देता है, अब वो बाबुल मंदब को बंद करने जा रहे हैं। इस हवाले से रॉयटर्स और अल जजीरा ने बड़ा खौफनाक तज्जिया छापा है। अगर वो दूसरा रास्ता भी बंद हो गया तो मैं आपको बता सकता हूं कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें $200 फी बैरल चली जाएंगी। $200 फी बैरल। भुगतेगा कौन सबसे ज्यादा? हम, पाकिस्तानी। तो ये डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आज बात करनी है। मेरा साथ आज दीजिएगा क्योंकि बहुत ही तफसीली ये गुफ्तगू है, मालूमाती भी है और ख़तरनाक भी है। एक पहलू और कि जो रात को फ्रांस ने मैच खेला स्पेन के साथ फीफा वर्ल्ड कप का, तो स्पेन ने फ्रांस को नॉकआउट किया 2-0 से। तो क्या ये AI का कमाल था या कोई मोजा हुआ है? क्योंकि स्पेन की एक वेबसाइट ने कैसा डेटा छाप दिया जिसके बाद नज़र आ गया कि ये स्पेन मैच क्यों जीता है। वो आखिर में डिस्कस करूंगा, बिलखुसूस स्पेन के एक मुसलमान खिलाड़ी की कहानी भी बयान करूंगा। सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ये फॉक्स न्यूज़ का एक चीफ इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट है, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ रहा, ट्रे यंगेस्ट, उसके साथ इंटरव्यू दे रहा था। वहाँ मुकामी वक्त दोपहर था, हमारे यहाँ अलसुब थी। ये कहता है कि ईरान पर कल और अगले दिन भी हमले जारी रहेंगे, उसके अगले दिन भी हमले जारी रहेंगे, जब तक मैं ना कह दूं कि बस अभी भी इनकी जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है लेकिन खातिर खा नहीं है। जो इनकी यानी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने वाली तनसीबात हैं उन पर निशाना मेरा आखिरी मरहले का एक मकसद है। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस ना आया तो अगले हफ्ते ईरान की तमाम तवानाई तनसीबात और पुलों को तबाह कर दूंगा। यहां इसने 2 बड़ी खतरनाक बातें की हैं। कहता है जी अल्टीमेटली वी विल हिट एनर्जी टारगेट्स इन ईरान नेक्स्ट वीक, उसकी ये धमकी दे रहा है बिलखुसूस इस इंटरव्यू में। और साथ ये कह रहा है कि ईरानियन जो हैं इनके साथ बातचीत का एक ही तरीका है और वो है ताकत से, स्ट्रेंथ से, और वो भी मिलिट्री स्ट्रेंथ से। और रात गए मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के ईरान के अंदर दोबारा से 12 बजे से रात और 3 बजे सुबह तक जो हमले हुए उनकी डिटेल सुन लें। सबसे बड़ा जो उनका जजीरा है केश जजीरा, वहाँ वो स्ट्रेटेजिकली बड़ा अहम है ईरान के लिए। वहाँ मुताद्दिद धमाके एक्सप्लोजन्स हुए आहूस और किशम जजीरे पर, बंदर अब्बास, शरीक जो स्ट्रेटेजिकल अहमियत का हामिल शहर है इनका, चाबहार, बामपुर और दीगर जो मुकामी इलाके थे, जनूबी ईरान की जो पट्टी जिसका नक्शा मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, वहाँ टारगेट किया गया है। और अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट का भी ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि 20 नेवल वॉरशिप वहाँ पे मौजूद हैं और साथ सैकड़ों जो एयरक्राफ्ट हैं मौजूद हैं मशरक़ वुस्ता में। नेवल ब्लॉकेट का ऐलान उन्होंने 4 बजे
ایسٹرن ٹائم کے مطابق یا آفیشلی سینٹ کام نے اس کی تصدیق کر کے وہ پٹی چسپاں کی ایکس کے اوپر، اور ساتھ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کی کچھ شخصیات، ایران کی کچھ کمپنیوں پر مزید اضافی پابندیاں بھی لگا دی ہیں۔ اب جب سے یہ بلاکیڈ ہوا تو اس کے بعد حرکت میں آتے ہیں ایران والے، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ معاہدہ اسلام آباد MOU توڑ دیا۔ یہ سب سے افسوسناک پہلو ہے کہ ہم اس معاہدے سے نکل رہے ہیں، ہم یہ ختم کر رہے ہیں، اور کاظم غریب آبادی جو ان کے ڈپٹی فارن منسٹر ہیں لیگل انٹرنیشنل افیئرس کی، ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے یہ معاہدہ اب ختم کر دیا۔ اس کی جو دوسرا پہلو میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایران کے اندر جو ان کی IRIB نامی براڈ کاسٹنگ ادارہ ہے، اس نے 2 سٹیٹمنٹیں نشر کی ہیں جس میں یہ افسوسناک پہلو سامنے آ رہا ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری پارلیمان میں 290 اراکین ہیں، 180 MPs جو ہیں انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ آپ جواب دیں، رد عمل دیں، اور فوجی جو کارروائی ہے اس کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں، اور اسلام آباد MOU ختم تسلیم کریں۔ یہی بات اس نے کاظم غریب آبادی نے ایک TV انٹرویو میں بھی کی، جس کی کچھ جھلکیاں میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ ایران از انڈر نو obligation to adhere to the MOU with the US and it no longer stands intact۔ یہ معاہدہ کہیں بھی وجود نہیں رکھتا، ختم ہو چکا۔ میری اطلاع یہ ہے کہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پاکستانی عسکری حکام اور کچھ دوست ممالک نے رابطہ کاری کی ہے ایران کے ساتھ، لیکن جو سعودی عرب پہ حملہ ہوا ان کی ایک ایئرپورٹ کے اوپر اور یمن والی کارروائی تھی، اس کو لے کر کے مشرق وسطیٰ کے ممالک اور ثالثین کے ہاں قدر برہمی پائی جاتی ہے کہ ایران نے یہ کیا کیا ہے۔ یہ ہے سب سے پریشانی والا پہلو۔ اب ٹرمپ اور اس کی سٹیٹمنٹ کے بعد میں ایک اہم ترین جو خبر تھی آج کی وہ پہلے آپ سے ڈسکس کر لوں۔ وہ یہ ہے کہ ایران آل آؤٹ جا رہا ہے۔ میں نے جیسے بتایا نیول بلاکیڈ ہوا، وہ معاہدہ ختم کر رہے ہیں، اور فل فلیج جنگ، جس کی تفصیل کے رات انہوں نے بحرین میں اور کویت میں پہلی بار کن مقامات کو ٹارگٹ کیا وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا یہ ایشو آپ سمجھ لیں کہ بہت اہمیت کا حامل کیوں ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ ایران اس لاہ عمل کی جانب جا رہا ہے جو اس نے ابھی تک اس جنگ میں اس طرح سے آپٹ نہیں کیا۔ پوری پارلیمان کی میجورٹی کا یوں خط لکھ کے کہنا، باقر کالیباف صاحب اس سے پہلے والے مذاکرات میں ہارڈ لائن ہوتے تھے، اب کاظم غریب آبادی صاحب کے روپ میں آپ دیکھیں گے یہ جو سخت لب و لہجہ ہے، اور جو مذاکرات کار ہیں یا مذاکرات کے حامی بشمول پزشکان صاحب، عباس عراقی صاحب، ایرانین میڈیا اور کچھ انٹرنیشنل میڈیا یہ تاثر دے رہا ہے، بالخصوص الجزیرہ، تبصرہ انہوں نے چھاپا کہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، ان کو زبردستی سائیڈ پہ کر دیا گیا ہے جو مذاکرات کے حامی تھے، اور ہارڈ لائنرز آ گئے ہیں۔ ابھی 2-4 روز پہلے میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے ایک صورتحال کو جب کوئی صحافی ریڈ کرتا ہے، کچھ لوگوں سے بات کرتا ہے، تو ایک تاثر بنتا ہے جس کی بنیاد پر وہ تجزیہ کرتا ہے۔ جب ہم 2-3 دن پہلے عرض کر رہے تھے کہ یہ ہارڈ لائنر جو ہیں پاسداران کے بالخصوص زیادہ حامی یا ان کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ فرنٹ پہ آ چکے ہیں، اور جو مذاکرات کی حامی قوتیں تھیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں، تو اس کا ثبوت اب آنا شروع ہو گیا ہے، عملی طور پر نظر آ رہا ہے۔ اس میں اب تنقید کی اب گنجائش بچتی نہیں ہے۔ بات کو ذرا اور طرح سے سن لیا کریں بغیر جذباتی ہوئے۔ ایران اس مرحلے پہ آ گیا ہے جہاں وہ آل آؤٹ جا رہا ہے، وہ ریڈ کارڈ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو کبھی انہوں نے استعمال نہیں کیا، وہ باب المندب والا ہے، ریڈ سی کے لیے بڑی اہم گزرگاہ ہے۔ یہ الجزیرہ لکھتا ہے کہ باب المندب ایمرجز ایز تہران's نیکسٹ لیوریج پوائنٹ، نئی دھمکی اس کی جو ہے ایران کی، اس میں دوسرا یہ گزرگاہ جو آبی گزرگاہ ہے تیل کے لیے اہم ترین، یہ بند کی جا سکتی ہے، اور انہوں نے تبصرہ کیا کہ یہ کانفلکٹ جو ہے تنازعہ اب یہ میدان جنگ سے، عملی میدان جنگ سے اکانومی کے محاذ پر شفٹ کر رہا ہے ایران ٹو ڈیمیج امریکہ، کہ اگر امریکہ آبِ ہرمز کو بند کرتا ہے، ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں کو تباہ کرتا ہے، تو ایران متبادل طور پر پوری دنیا کو، سعودی عرب کو، افریقہ کے ممالک کو اور امریکہ کو یہاں باب المندب میں دوبارہ آبِ ہرمز کی صورتحال سے دوچار کرنے جا رہا ہے۔ یہ ان کا خطرناک گریٹ پلان ہے۔ رائٹرز کو جب میں نے پڑھا، یہ دونوں جو گزرگاہیں ہیں ان کا نقشہ میں ساتھ ساتھ نشر بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اہمیت کا حامل کیوں ہے، اور باب المندب بند ہونے سے بھی سعودی عرب کو بہت نقصان ہوگا، مشرق وسطیٰ کو ہوگا۔ اس کی گزرگاہ کا جو نقشہ ہے اگر آپ دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گا کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ رائٹرز لکھتا ہے کہ ایران از سگنلنگ اٹ کوڈ پلے اٹس موسٹ ڈینجرس کارڈ یٹ یوزنگ یمن حوثیز ٹو شٹ دی باب المندب گیٹ وے ٹو ریڈ سی، جو ریڈ سی کے لیے رستہ ہے یہاں سے گزرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کی جو انرجی ضروریات ہیں اس کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوں گی۔ میں نے ایک جائزہ لیا ہے کہ 12% جو دنیا بھر کا تیل ہے وہ باب المندب سے گزرتا ہے، یمن، جبوتی، ایریٹریا آس پاس سے،
اور کوئی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 25% جو ہے یہ آبِ ہرمز سے گزرتا ہے، 20 سے 25%، مجموعہ اس کا بن جاتا ہے رفلی 35%۔ تو اگر دنیا کا 35% جو تیل ہے ان دو گزرگاہوں سے نہ گزرا تو کیا عالم ہوگا؟ پہلے میں انٹرو میں بتا چکا ہوں کہ $200 فی بیرل یہ قیمت ہو جائے گی۔ ہم ابھی 85-86 ڈالر فی بیرل پہ ہیں اور پیٹرول کی قیمتوں میں حکومت اضافہ کر رہی ہے، اور یاد رہے ہم 450-500 کے آس پاس ٹچ کر کے واپس آئے ہیں۔ تو یہاں وہ بتاتے ہیں کہ سعودی تیل سب سے زیادہ گزرتا ہے، اور سوموار کو ایک یمنی اہلکار نے بھی آفیشلی دھمکی دی تھی کہ ہم باب المندب کو بند کر سکتے ہیں، اور انصار اللہ آبویسلی جو یمنی حوثیز ہیں ان کا جو گروہ ہے وہ یہ کارنامہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ 2023 میں بھی انہوں نے ریڈ سی میں کمرشل جو ویسلز تھے ان پر حملے کیے تھے، اور یہ وہ وقت ہے جب امریکہ اور برطانیہ نے مل کر ایریل سٹرائک کیے تھے یہاں اس رستے کو کھولنے کے لیے۔ اب اگر آپ اس کا میپ دیکھیں باب المندب کا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشرق میں یمن پڑتا ہے، اور یمن کا جو علاقہ صنعا سمیت دیگر علاقے جو باب المندب کے قریب آتے ہیں یہ حوثیوں کے قبضے میں ہے۔ دوسرا علاقہ جو ہے وہ ٹرانزیشنل کونسل جو ہے سعودی حمایت یافتہ ان کے پاس ہے، وہاں آبادی کم ہے۔ تو جو آبادی والا علاقہ ہے اور اس یعنی گزرگاہ کے قریب ہے وہاں پہ حوثیوں کا قبضہ ہے، اور حوثیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایران کی ان کو بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ مشرق میں آپ دیکھ سکتے ہیں یمن ہے، مغرب میں جبوتی، ایریٹیریا، افریقی ممالک، اور پھر یہ بحیرہ احمر سے گزر کے ریڈ سی جسے ہم کہتے ہیں نہر سویز اور یورپ تک چلا جاتا ہے۔ نہر سویز یہاں سے آتی ہے بحیرہ احمر میں اور پھر یہاں سے نکلتی ہے اور باہر جو علاقے ہیں وہاں نکل جاتی ہے۔ آبِ ہرمز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ خلیج فارس کو خلیج عمان سے ملاتی اور بحیرہ عرب تک باہر نکالتی ہے۔ اگر یہ باب المندب بند ہوتا ہے تو اس کا متبادر روٹ اگر کمرشل ویسلز اختیار کرتی ہیں، تو وہ نقشہ دیکھا میں نے اور کوئی جغرافیہ سمجھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ پھر 10 سے 14 دن لگیں گے ایک ویسل کو یہاں سے تیل جو نہیں گزار پا رہی اور متبادر روٹ اگر لیتی ہے افریقہ کا چکر کاٹ کے تو 10 سے 14 دن اسے لگیں گے۔ اگر 10 سے 14 دن میں ایک ویسل لے کے جائے گی تیل تو اس کا خرچہ کتنا آئے گا، اس سے قیمتیں کتنی بڑھیں گی، اور اگر بلاکڈ ہوتا ہے تو اس سے کیا اثر پڑے گا، یہ اصل سر درد ہے جس کے اوپر غور نہیں ہو رہا۔ ہم جو آج کے ویلاگ میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں آپ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں اس کے اوپر ہی ٹاک شوز اور کمنٹری ہوتی دیکھیں گے۔ کوشش ہوتی ہے وقت سے پہلے چیزیں آپ کی خدمت میں انالائز کر کے پیش کی جائیں۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ پھر لکھتے ہیں کہ ایران از ولنگ ٹو گو آل دا وے آل آؤٹ۔ ایران آل آؤٹ جانے کو تیار ہو چکا ہے کہ اب ڈو اینڈ ڈائی کرنا انہوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کی پارلیمان کے لوگوں نے لکھا کہ معاہدہ ختم کریں اور اب جواب دیں جو امریکہ نے ہمارے اوپر جنگ کا نفاذ کیا ہے۔ 32 کلومیٹر یہ طویل ہے یہ گزرگاہ جو باب المندب ہے، اور یہ انڈین اوشن سے بحیرہ احمر تک جاتی ہے، انڈین اوشن سے بحیرہ احمر اور پھر اوپر سویز کنال سے میڈیٹرینین سی تک جا نکلتی ہے۔ تو اس کا کنیکٹیوٹی آپ دیکھیں، یورپ سے افریقہ، مڈل ایسٹ اور پھر انڈین اوشن تک نیچے آ جاتے ہیں، پھر بھارت اور دیگر ریاستوں تک اس کی ایکسیس ملتی ہے۔ یہ ہے سب سے زیادہ الارمنگ نقطہ۔ اب حملے کہاں کیے ہیں؟ حملوں کی جو تفصیل ہے وہ بھی خوفناک ہے، کیونکہ ایران کے اوپر جو حملے ہوئے اس کے جواب میں ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران نے جناب علی بحرین کے اور کویت کے وہ ایئر بیسز جن کو پہلے یا نیول بیسز جہاں پہلے ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا، وہاں جو امریکہ نے ڈرون سٹور کیے ہوئے ہیں ان کو بالخصوص ٹارگٹ کیا ہے، اور ایرانین میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ جو رات کو بحرین پر انہوں نے حملے کیے ہیں وہ حالیہ تاریخ کے سب سے بڑے حملے ہیں۔ جو میزائل کے اوپر تحریر لکھی وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ if they claim to have destroyed all or most of Iran's military capabilities، اگر یہ امریکی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے تمام تر ایرانی فوجی تنصیبات اور صلاحیت کو ختم کر دیا ہے یا اسے بہت کم کر دیا ہے، yet they are still being slapped around by Iran، تو یہ ثبوت ہے یہ اسٹیکر اور میزائل کہ ابھی بھی ایران ان کے منہ پہ چپیڑیں رسید کر رہا ہے ان حملوں کی صورت میں۔ there are two reasons، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک، they are lying، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ second، the prayers and blessings of the prophets، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسس، ڈیوڈ اینڈ سلیمان stand behind the monotheistic nation of Iran۔
توحید پرست یا توحید کی قائل جو قوم ہے ایران، اس کے ساتھ ان انبیاء کرام کی دعائیں ہیں. یہ انہوں نے مخاطب کیا یعنی کرسچن مذہب کے جو بیلیفس ہیں جن پیغمبروں سے وہ منسوب کرتے ہیں، اور جو اسرائیلی معاملات ہیں مذہبی، ان کے جو استعارے ہیں ان کو یہاں مخاطب کر کے یہ پیغام انہوں نے چسپاں کیا اس میزائل کے اوپر. ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ کو بتاؤں. آپ کو یاد ہے جب یہ جنگ جاری تھی تو ہم سنتے تھے کہ عراق میں، بحرین میں جو امریکی کانٹریکٹرز ہیں یا فوجی ہیں وہ کچھ ہوٹلز میں بھی رہتے ہیں، وہاں ایران ٹارگٹ کر رہا ہے. بڑی تنقید ہوتی تھی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کہ جی ہوٹلوں کو کیوں ایران ٹھوک رہا ہے. یاد آ رہا ہے آپ کو؟ اس کی وجہ پتہ چلی ہے. فائنینشیل ٹائم بہت معتبر اخبار، اس نے ایک تحقیقاتی سٹوری چھاپی، سکوپ انہوں نے مارا. وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ اس جنگ کے دوران ایران نے مشرق وسطیٰ میں جتنی بھی موبائل نیٹ ورکس کمپنیاں تھیں ان کے نیٹ ورک کو ہیک کیا، ان سے معلومات لی کہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز امریکہ کے یا فوجی بیسز کے علاوہ کن ہوٹلز میں اور کن ریسٹ ہاؤسز میں مقیم ہیں تاکہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکے. اور وہ تب خبریں آپ کو یاد ہوں گی، ہم نے خبریں نشر کی تھی کہ اس ہوٹل میں امریکی تھے یا امریکی کانٹریکٹرز تھے. تو فائنینشیل ٹائم یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ہیک کر کے موبائل نیٹ ورکس، ٹاورز، ڈیٹا، تو ان فوجیوں کا نشانہ بنایا، ان کو زخمی کیا اور سائبر حملے کیے. ایران اور جو اس کے اتحادی ہیں انہوں نے جو مقامی موبائل کمپنیوں کے ساتھ رومنگ معاہدہ ہے مڈل ایسٹ کی کمپنیوں کا، اس سے فائدہ اٹھایا اور ان اہلکاروں کو ڈیٹیکٹ کیا. ایران نواز ملیشیا نے کئی ہوٹلز کو نشانہ بنایا عراق میں، بحرین میں اور دیگر جگہوں پہ. اور بحرین کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، جب منامہ کراؤن پلازا، بڑا جدید علاقہ، پوش علاقہ، اس کراؤن پلازا پہ جب حملہ ہوا تھا تو اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، کھڑکیاں، تو وہاں کانٹریکٹرز اور امریکی فوجی موجود تھے. تو فائنینشیل ٹائم کہتا ہے کہ ایران نے اصل میں یہ کارروائی ڈالی ہے باریک، جو اب منظر عام پر آ رہی ہے کہ کیسے انہوں نے ان لوگوں کا اتا پتہ اور سراغ لگایا. فارغ یہ الجزیرہ پہ علی مصطفیٰ نامی تجزیہ نگار ہیں، ان کی رائے بھی یہ ہے کہ حالیہ حملے جو ہوئے اس کے بعد جو قدامت پسند تھے، ماڈریٹ لوگ تھے ایران میں، ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور زبردستی سائیڈ لائن کیا گیا ہے. ایک خاتون ہے تہران سے صحافی فرشتے سادگی، ان کو میں نے پڑھا، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات کار جو ہیں انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. اب سخت گیر موقف کے جو لوگ ہیں حامل وہ واپس آئیں گے. ٹرمپ نے ایک اور یو ٹرن بھی لیا، وہ جو اس نے کہا کہ 20% ہم فیس عائد کریں گے اگر آپ نے ہرمز کو ہم کنٹرول کریں گے. تو آج جب کل بلکہ عراقی پرائم منسٹر سے ملا وائٹ ہاؤس میں، تو تب کہہ رہا تھا کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں لوں گا یہ پیسے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کئی ممالک ہمارے یہاں سرمایہ کاری کرنے کو بےتاب پھر رہے ہیں، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. جانے سے پہلے جو میں نے آپ کو ذکر کیا فیفا ورلڈ کپ کا، ہم یوزلی ایران امریکہ جنگ میں رہتے ہیں، تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ سپورٹس سے خاصی دلچسپی رہی ہے اس ناچیز کو. کریئر جب جرنلزم پہ شروع کیا تو سپورٹس بیٹ رپورٹر ہوا کرتے تھے. تو 2010 کے بعد پہلی بار فرانس کو 2-0 سے شکست ہوئی رات اسپین کے ہاتھوں. اسپین فائنل میں چلا گیا. 2010 میں یہ آخری بار ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو اب اس میں اہم ترین نقطہ جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے kitmanlabs.com، KITMANLABS.com. یہاں ایک ڈیٹا اور ایک خبر نشر ہوئی کو آج سے مہینہ پہلے، اور کچھ ہسپانوی اخباروں نے بھی اس کے اوپر کام کیا. ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اسپین کی ٹیم، اس کی مینجمنٹ، وہ بڑا سائنٹیفک ہوئے، جدید ہوئے. انہوں نے اے آئی کی مدد لی. اے آئی کی مدد انہوں نے ایسے لی کہ سائمولیشن آن کی اے آئی کی، تو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 1,00,000 بار سائمولیشن آن کی. اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ سائمولیشن سے پہلے انہوں نے ٹیموں کی اسٹرینتھ، ان کی ویکنس، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، مختلف جو کمانڈز ہیں ان کو ایڈ کیا. اور بعد میں جو اے آئی سائمولیشن تھی اس سے معلوم ہوا، kitmanlabs.com لکھتا ہے کہ اسپین کے 18% امکانات ہیں فٹ بال ورلڈ کپ جیتنے کے لیے، 14% ارجنٹائن کے ہیں، 9.6% فرانس کے ہیں جو باہر ہو گیا. برازیل کے انہوں نے تب 6.4% چانسز بتائے جو بھی باہر ہو چکا ہے. انگلینڈ کے 5%. اب انگلینڈ کا اور ارجنٹین کا اگلا میچ ہے. فیفا کی تمام ہمدردیاں ارجنٹین اور میسی کے ساتھ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کیوں. تو لیکن توقع ہے کہ انگلینڈ اور یہ اسپین کے درمیان فٹ بال ورلڈ کپ ہوگا. ایک اسپین کے کھلاڑی ہیں 18-19 سال کے، رائٹ ونگر ہیں،
لامین یمال مراکش سے تعلق، یہ کل کے ہیرو، اس کے باوجود کہ گول اس طرح سے براہ راست نہیں کیا، یہ بڑا منظر عام پر آئے، سجدہ شکر یہ بجا لے کے آئے. بارسلونا نے انہیں بہترین نوجوان فٹ بالر کا ٹائٹل دے رکھا ہے. تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اے آئی کہاں سے کہاں لے آئے گی ہمیں. فٹ بال کے ورلڈ کپ کے میچز، کیلکولیشن، ڈیٹا، اس بنیاد پہ سائمولیٹرز آن کر کے پلیئرز کو گائیڈ کرنا، اور پھر کل فرانس کی ٹیم جیسے بے بس نظر آئی امباپے کے ہوتے ہوئے اور بڑے بڑے سٹارز کے ہوتے ہوئے، وہ ایک سیلف بہت بڑی مثال تھی کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.